बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराना खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों को आज ये मालूम हो गया होगा कि नैब पर इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है। जब नैब को कानूनी माहिर की बजाय कोई इंजीनियर चला रहा होगा तो वो इंजीनियरिंग ही करेगा। नैब के मशहूर ज़माना डायरेक्टर इरफान मंगी ने अदालत के पूछने पर यह बताया कि वो इंजीनियर हैं, फौजदारी मामलात या फौजदारी मुकदमात के बारे में वो कुछ नहीं जानते। तो जस्टिस काजी फायद ईसा ने उनकी अहलियत के बारे में सवाल उठा दिए। इससे पहले जस्टिस बाकर अपने फैसले में नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला इदारा करार दे चुके हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा ने नैब के अफसरान की अहलियत पर नए सवाल उठा दिए हैं। काजी फायद ईसा ने इरफान मंगी केस की समाअत के दौरान ये कहा कि हमें अल्लाह से ज़्यादा एक डिक्टेटर का डर होता है। मार्शल्लाह से बेहतर यह है कि दोबारा अंग्रेज़ों को हुकूमत दे दी जाए। इरफान मंगी के बारे में सब जानते हैं कि वो हीरा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ केस में JIT का हिस्सा बनाया था। उसकी काबिलियत पर अब सवालिया निशान लग गया है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायद ईसा ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। हर बंदा कुर्सी पर बैठकर अपना एजेंडा चला रहा है। नैब जिस मामले में चाहता है घुस जाता है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने इस्तफसार ये किया कि एक इंजीनियर नैब के इतने बड़े ओहदे पर कैसे बैठा हुआ है, नैब कैसे काम कर रहा है, चेयरमैन नैब किस कानून के तहत भर्तियां कर रहे हैं। चेयरमैन नैब अब जज नहीं रहे तो अदालत उन्हें भी बुला सकती है। जज साहब ने इरफान मंगी के हवाले से ये भी पूछा कि वो किस किस सिफारिश पर नैब में भर्ती हुए थे, अदालत को बताया जाए। तो जस्टिस काजी फायद ईसा ने एक ऐसे केस में जिसमें एक शख्स पर नैब का अफसर बनकर आम शख्सियात को कॉल करने का इल्ज़ाम था, उसके दौरान इरफान मंगी की अहलियत पर सवालात उठा दिए, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि नैब में अफसरान की भर्तियों और तकर्रियों में मेरिट का कोई ख्याल नहीं रखा गया। अब नैब में या तो तहकीकाती इदारों के लोग होते या अदालती अमूर या कानून जानने वाले लोग होने चाहिए थे। वहाँ किसी इंजीनियर की तकर्री का मतलब कहीं वाकई वो तो नहीं जिसका इजहार मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये कहकर करती है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। केस के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि MD PSO समेत 22 अफराद ने शिकायत की कि कोई शख्स उन्हें DG नैब इरफान मंगी बनकर कॉल करता है। तो केस के दौरान DG नैब इरफान मंगी से जस्टिस काजी फायद ईसा ने पूछा कि इरफान मंगी साहब आपकी तालीम और तनख्वाह क्या है, जिस पर इरफान मंगी ने बताया कि मैं इंजीनियर हूँ और मेरी तनख्वाह 4,20,000 रुपये है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या आप फौजदारी मामलात का तजर्बा रखते हैं। एक इंजीनियर नैब के इतने बड़े ओहदे पर कैसे बैठा हुआ है। नैब जिस मामले में चाहता है घुस जाता है। नैब वाले अवाम के मुलाजम हैं। बार बार मौका देने के बावजूद नैब के गैर कानूनी काम जारी है। नैब अफसरान की नाहली की वजह से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। लोगों को डराने के लिए नैब का नाम ही काफ़ी है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि लगता यूँ है कि हमें नैब के लिए कानून की क्लासेस लगाना पड़ेंगी। नैब ने 1999 से अब तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए, तो कवायद ना बनाने पर नैब के अपने खिलाफ रेफरेंस बनता है। जस्टिस मुशीर आलम ने भी इस केस में रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा हम सब रियासत के मुलाजम हैं, हम सब ने मिलकर कानून की अमलदारी में हाविल कुव्वतों का मुकाबला करना है। कानून का वकार बहाल किए बगैर कानून की अमलदारी कायम नहीं हो सकती। तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए नैब के तमाम DGs की तकर्रियों से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली हैं। चेयरमैन नैब के अफसरान भर्ती करने के इख्तियारात का भी नोटिस लिखते हुए ये कहा गया है कि चेयरमैन नैब आइन और कानून को बाईपास कैसे कर सकते हैं। नैब का सेक्शन 28 आइन के आर्टिकल 240 से मुतसादम है। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन बातों के भूत सिर्फ बातों से ही मानते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे भूत हैं जो न लातों से मानते हैं न बातों से मानते हैं। एक तरफ आज हम यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे जख्मों पर एक और
زخم کا اضافہ ہو چکا ہے۔ پچھلے سال 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر کے کشمیر پر قبضہ جمانے کی اور کشمیر کو ہتھیانے کی ناکام کوشش کی۔ 1 سال سے کشمیریوں کو محاصرے میں رکھا گیا ہے۔ آج پاکستانی اور کشمیری مل کر دنیا بھر میں احتجاج کر رہے ہیں۔ آج ہی کے روز ایک اور دوسرا ظلم یہ ڈھا دیا گیا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھارت نے رام مندر کی تعمیر کے لیے آج کا دن یعنی 5 اگست کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کیا اس لیے کہ مسلمان تو کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی پر سراپا احتجاج ہوں گے اور ریلیاں نکالنے ہوں گے، جبکہ بابری مسجد کی بنیادوں میں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے رام مندر کی بنیاد رکھی جا رہی ہوگی؟ ہم دونوں سوگ 1 سال بعد کٹھے منا رہے ہوں گے۔ بابری مسجد جب مسمار ہوئی تھی، جب بابری مسجد شہید کی گئی تھی تو پاکستان میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ جو آج ہمارے جذبات کشمیر کے حوالے سے ہیں، اس وقت بابری مسجد کے حوالے سے بھی ہمارے یہی جذبات تھے۔ سوال یہ ہے کہ بھارت نے رام مندر کی تعمیر کے لیے آج کے دن کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا اس لیے کہ مسلمان تو یا پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور بابری مسجد کی بنیادوں میں دوسری طرف سونے اور چاندی کی اینٹوں سے رام مندر کی بنیاد رکھی جا سکے؟ 1 سال بعد ہم 5 اگست کو یہ دونوں سوگ ایک ساتھ منا رہے ہوں گے۔ بابری مسجد جب شہید کی گئی تھی تو اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے تھے۔ پاکستان میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، بڑے پیمانے پر کیجویلٹیز ہوئیں، بھارت میں بھی لوگ مارے گئے، احتجاج کرنے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ آج وہ سب آتش فشاں جو اس وقت ابل رہا تھا، لاوا بنا ہوا تھا، آج راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو وقت بڑے بڑے حادثات کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ آج جو جذبات کشمیر کے حوالے سے ہمارے ہیں، کل ایسے ہی جذبات ہمارے بابری مسجد کے حوالے سے تھے، اور آئندہ یہ جذبات اسی طرح سرد ہو جائیں گے جیسے آج بابری مسجد کے حوالے سے ہے۔ اس کا کس کو پتا ہو؟ اس کا فیصلہ ہمیشہ فیصلہ ساز قوتوں کے فیصلوں پر ہوتا ہے۔ اگر ریاست کی پریورٹی رہے تو پھر قوم ایسے سانحات کو نہیں بھولتی، یاد رکھتی ہے، اس پہ پروٹیسٹ کرتی ہے۔ قوموں کی تاریخ میں کبھی کبھار وہ دن آتا ہے جب وہ تمام اختلافات کو بلا کر ایک ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا دن ہمارے لیے ایک بہت ہی سنہری دن ہے کہ پوری قوم یک آواز ہو کر کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، انشاءاللہ رہے گا، اور پاکستان کے نقشے میں یہ کل بھی شامل تھا، پھر کسی وجہ سے یہ نکل گیا، لیکن آج دوبارہ یہ ہمارے نقشے کا حصہ بن چکا ہے۔ تو کشمیر میں آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کو میرا سلام۔ 1 سال سے لاک ڈاؤن میں رہنے والے ظالموں کے سامنے سر نہ جھکانے والی زندہ قوم کو ہم سب کا سلام۔ اس ریاست کو میرا سلام جو اپنی قوم کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ترجیحات کا تعین کرتی ہے اور حق کا پرچم بلند کرنے سے کبھی نہیں گھبراتی۔ آج پوری قوم ہمیں ایک نظر آتی ہے۔ حکومت، اپوزیشن، پولیٹیشن، ہر طبقہ فکر ہمیں یکجان نظر آتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر ہم ایک ہو سکتے ہیں، تو پھر پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپسی لڑائیاں، رنجشیں، اختلافات کیوں ختم نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیں، اگر ہم نے یہ سب نہ کیا، اتفاق رائے پیدا نہ کیا، تو خدا نہ خواستہ ہمیں ایسے اور کئی سانحات کا شاید سامنا کرنا پڑے، اور کئی اور سانحات ہمارے منتظر ہوں گے۔ اور سب سے پہلے بات کر رہے ہیں وزیر اعظم معاون خصوصی ہیں علی نواز ایوان، گفتگو کر رہے ہیں حکومت کی کارکردگی پر، اور اہم سوال ان سے پوچھے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں آن دی فرنٹ میں۔ میں آپ سے آٹا روٹی چینی اور اس کے مافیاز کی بات کر رہا تھا۔ کووڈ چینی وہ تو آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا۔ جی اور اس کے اوپر آج پوری دنیا، آپ نے دیکھا بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے، آج وال اسٹریٹ جرنل کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے امپیکٹس تو آئے ہیں، اور اس کے جو امپیکٹس آئے ہیں وہ آپ فیس بھی کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر ہماری حکمت عملی ایسی تھی جس میں پوری دنیا میں اپریشیٹ کر رہی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں لوگوں کو ریلیف۔ دیکھیں، یہ مشکل ٹائم تھا، مشکل فیصلے کیے، مشکل اس کے اوپر لوگوں کے اوپر اس کے امپیکٹس آئے۔ جب ہم نے اکانومی کو کانٹریکٹ کیا، امپورٹ کو کانٹریکٹ کیا،
हमने इंपोर्ट बेस्ड लेकिन अली भाई आपके मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम माफिया पे काबू ही नहीं पा सके और बड़ा मुश्किल है काबू पाना, और मायूसी की बात है ये तो बहुत बड़ी। मैं शेख रशीद साहब मैं फिर ये करूँगा इंशाल्लाह। ये देखिए इससे पहले पाकिस्तान में कामरान में मुझे बताए ना, कहा गया कि कारगिल पे कमीशन बैठाएंगे, क्या कारगिल पे कमीशन बैठाया गया? क्या रिपोर्ट पब्लिक की गई? क्या चीनी के ऊपर पहले कमीशन बैठाया? अली भाई आप लोग तो अच्छे मैंडेट के साथ आए, आप नाकाम लोगों का और नाकाम हुकूमतों का क्यों सहारा लेकर अपना आर्गुमेंट वीक कर रहे हैं? ओहो मैं कामरान भाई, क्योंकि आप सुनना चाह रहे हैं ना कि मैं कंपैरिजन दूंगा तो पता चलेगा ना। नहीं सर, दो बात क्या कंपैरिजन। अली भाई मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बता दीजिए कि चले अब तक तो आप इन माफिया को कंट्रोल नहीं कर सके, अगले 3 साल की स्ट्रेटजी है? क्योंकि ये वही माफिया जिन्होंने नवाज शरीफ हुकूमत की तरक्की रोकी, जरदारी हुकूमत की तरक्की रोकी। जी कामरान भाई आपके सामने है, फिगर्स आने शुरू हो गए हुए हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह ताला इन माफिया को आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इनका अंजाम ऐसा होगा जो पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं आ रहा हूं। पहला साल अंडे कट्टों बच्चों, 50 लाख घरों, 1 करोड़ नौकरियों और किफ़ायत शायरी के नाम पे गुजार दिया। दूसरा साल लंगर खाने, पनाहगाहें, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस और माफिया के नाम पर निकाल दिया। तो लगता ही है हुक्मरान जमात के पास ट्रक की बत्तियों की कोई कमी नहीं। जिस मौजू को हाथ लगाएं, जो उठाएं, ट्रक की एक नई बत्ती दिखा दी जाती है। 2 साल में गा आगे गी से आगे नहीं बढ़े और अपोजिशन की ऐसी तैसी करने के अलावा कोई वादा ऐसा नहीं जो पूरा किया गया हो। यानी छोटे मोटे डाकों की तो परवाह ही नहीं, जब तक कौम को कोई अरबों रुपए का टीका ना लगा ले और इस पर शोर ना मच जाए, उस वक्त तक लंबी तान के सोए रहते हैं और लोग अरबों रुपए लूट कर चलते बनते हैं। चाहे वो जहांगीर तरीन हो या साबका वज़ीर सेहत हो या अभी जो हाल ही में रुखसत हुए वो मजीद मुशीर सेहत हो। जब सांप निकल जाता है तो फिर लकीर पीटने का ड्रामा शुरू हो जाता है। यानी 2 साल से महंगाई पर काबू नहीं पा सके, कोरोना पर काबू पाने के दावे किए जा रहे हैं, बिल्कुल उस थानेदार की तरह जो लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के नाम पर मिनटों में पूरा इलाका बंद करा देता है, एक भी दुकान नहीं खोलने देता, लेकिन मनशियात और जराइम के अड्डे नहीं बंद करा सकता। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। इस अफसोसनाक खबर के साथ कि कल रात बैरूत में जो धमाका हुआ उसमें बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, पूरा बैरूत शहर जो है वो उस धमाके से आलमोस्ट तबाह हो गया। 100 से ज़ायद कैजुअलिटी, 400 लोग, उसमें 4000 लोग ज़ख्मी हैं। बहुत ही बड़ा सान है। इस पर लेबनान में सोग मनाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इसके अलावा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक और केस है, उस पर बात करेंगे और शाहिद खान अब्बासी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई केस में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अपोजिशन क्या कर रही है, कहाँ खड़ी है, इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी। गुफ्तगू करें हामिद मीर से और अपोजिशन की अगली हिकमत अमली के हवाले से और JUI फे के एतराज़ात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। वॉच शाहिद खान अब्बासी कि JUI जो है वो आज जो दफ्तर ख़ारजा की मजलिस मुशावरत थी उसमें आए, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं आए और ऐसा लग रहा है कि उनके और आपके दरमियान इख्तिलाफात जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए। इसकी क्या वजह है? नहीं, इख्तिलाफात ऐसे पेचीदा नहीं है। जो 2 बिल फैटर के हवाले से थे उस पर कुछ गलतफहमी की वजह से ये मामला पैदा हुआ है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो पार्लियामेंट से बाहर जाएगा। पार्लियामेंट पे उन्होंने खदशात का इजहार किया है कि जो बिल पास होते हैं शायद उनमें उनकी मुशावरत शामिल नहीं होती, तो हम कोशिश करेंगे मुशावरत शामिल हो, लेकिन इंशाल्लाह APC भी होगी और एक मुतफ़िका लाएमल अपोजिशन APC होगी और उसमें JUI आएगी। जी इंशाल्लाह, हम पूरी उम्मीद है। तो क्या उसका एजेंडा क्या होगा उस APC का? एजेंडा अगला जो मुल्क में अपोजिशन का लाएमल है उसको तय करना। लेकिन देखें ना शाहिद साहब के एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के एक नहीं 2-3 लीडर जो हैं उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये इस हुकूमत के सहूलतकार हैं, तो आप उनसे कहेंगे अपने अल्फाज वापस लें? नहीं, ये उनका मौक़िफ़ हो सकता है और ये शुरू से था, क्योंकि जब ये पार्लियामेंट बनी है
تو اس وقت بھی JUI کا بڑا واضح موقف تھا کہ پارلیمنٹ میں نہ جایا جائے، لیکن PML اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جمہوری عمل کو قائم کرنے کے لیے ہم پارلیمنٹ جائیں گے، اس کا حصہ بنیں گے۔ اب اس میں یقیناً سہولت کار کا لفظ میں تھوڑا سخت سمجھوں گا، لیکن یقیناً اس سے اس عمل کو تقویت ملی جو جمہوری عمل تھا، جس کو ہم کل تک حکومت کنفیوز نظر آتی تھی، آج کل اپوزیشن کنفیوز نظر آتی ہے۔ آج اپوزیشن پر حکومت کی سہولت کاری کے الزامات لگ رہے ہیں، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہی نہیں چاہتی کہ حکومت گھر جائے۔ اپوزیشن جمہوری عمل کو جواز بنا کر رائے فرار اختیار کر رہی ہے، اور توقع یہ کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا عوام خود ہی حکومت کو چلتا کر دیں گے۔ سال پہلے جب مولانا فضل الرحمان بھائی نکلے تھے تو اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ اس لیے کھڑی نہیں ہوئی تھی کہ وہ موقع نہیں تھا، اس لیے مولانا فضل الرحمان ناکام ہو گئے۔ آج بھی وہ کنفیوژن اپنی جگہ برقرار ہے کہ کیا حکومت کو گھر بھیجنے کا صحیح وقت آن پہنچا ہے یا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 2 سال میں بدترین کارکردگی کو جواز بنا کر اگر حکومت کو گھر نہیں بھیجا جا سکا، تو اب جب کہ کرونا وائرس ختم ہو رہا ہے اور حالات نے ہر صورت کچھ نہ کچھ بہتر ہونا ہے، اور اس صورتحال کو حکومت اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے ابھی سے کمپین چلا رہی ہے، تو جب حالات اچھے ہو جائیں گے، تھوڑی سی کارکردگی بہتر ہوگی، تو پھر اپوزیشن کیا کر سکے گی۔ اور شاد بھٹی گفتگو کر رہے ہیں رپورٹ کارڈ میں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے۔ واچ دس۔ پرفارمنس دیکھی جائے تقریروں، بھاشنوں، داموں، بڑکوں کے بعد عملی صورتحال، یہ نہیں حکومت بدلے، حکومت کو آئینی طریقے سے بدلنے کا ان کا حق ہے، لیکن جب بھی عملی صورتحال آئی، جب بھی کچھ کرنے کا وقت آیا، اس وقت یہ اپوزیشن بلیسنگ بن گئی حکومت کے لیے، فلیکسیبل بن گئی حکومت کے لیے، اکاموڈیٹو بن گئی حکومت کے لیے۔ لہٰذا اگر حکومت کی یہ خواہش ہے کہ اسے 5 سال پورے کرنے ہیں، اس ہائیبرڈ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ اسے 5 سال پورے کرنے ہیں، اگر اس ہائیبرڈ حکومت چاہتی ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوئی اپنی جڑیں کاٹنے میں، ہائیبرڈ قسم کی جڑیں کاٹنے میں، اگر حکومت نے کوئی انوکھا تیر اڑتا ہوا ہاتھ میں نہ لیا، تو اپوزیشن بالکل رتی بھر بھی اعتراض نہیں ہوگا ان کے 5 سال پورے کرنے پر۔ اور دوسری آخری ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز جب سسٹم سے باہر ہوں، دونوں MNA بھی نہ ہوں، تو وہ ایک تحریک چلا کر، اس تحریک کے بعد حکومت کو گرا کر وہ پھر سے سیرا کس کے سر سجانا چاہیں گے؟ شہباز شریف صاحب کے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ شاہد خاقان عباسی کے سر؟ بالکل بھی نہیں۔ اپنے سے بڑا رہنما یا سیاستدان وہ پنجاب میں بننے ہی نہیں دینا چاہتے۔ جاوید ہاشمی کہاں ہے؟ چودھری نثار کہاں ہے؟ اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا مستقبل دیکھ لیجئے گا۔ آج میری بات یاد رکھیے گا، ذرا نواز شریف صاحب کو واپس آ لینے دیں۔ دیکھیے، اپوزیشن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ نواز شریف کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جب نواز شریف پاکستان میں تھے، خواہ وہ جیل میں تھے، اپوزیشن میں بہت طاقت نظر آتی تھی، پوری سیاست نواز شریف کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ تو جب سے نواز شریف باہر چلے گئے ہیں، اس کے بعد سے اپوزیشن دوبارہ متحد ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون۔ پے در پہ مقدمات اور قید نے اپوزیشن کو منتشر کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹے وعدوں، تسلیوں اور تشفیوں نے اپوزیشن کی ساری حکمت عملیوں کا تیا پانچا کر دیا ہے۔ تو اپوزیشن بھی لگتا ہے کہیں نہ کہیں ٹریپ ہوئی ہے۔ دوسری وجہ جو اپوزیشن کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ حکومت سے مایوس ہونے والے افراد کو یہ باور کرانے میں ناکام ہو رہی ہے کہ وہ متبادل ہو سکتے ہیں، یعنی اگر خان صاحب نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا، اور جس کو ہونا ہے اگر وہ اپنا ہونا ہی نہیں منواتا تو لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اب حکومت سے مایوس ہیں، ان کو یہ اپوزیشن یقین نہیں دلا پا رہی کہ وہ حکومت کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، اور جن طور طریقوں سے حکومت چلانے پر اس وقت تنقید ہو رہی ہے، جب وہ حکومت میں آئیں گے تو ان طور طریقوں سے حکومت نہیں چلائیں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں جو حکومتی کیمپ سے نکل رہے ہیں انہیں دوسرے کیمپ والے بھی نہیں پوچھ رہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ پھر ان کے لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر حکومت کے ساتھ ہی رہیں اور اپوزیشن کی ایسی تیسی پھیرتے رہیں؟
اور وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کم بیٹر پولیٹیشین فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ فواد چودھری. دیکھ رہے ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ دیکھیں ایک تو روز کا کوئی چورن بھی بیچنا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے روز کی جو پالیٹکس ہے اس کا بھی تو ایک ہے نا کہ وہ میڈیا نے بھی چلنا ہے، 10-12 گھنٹے میڈیا نے بھی چلنا ہے، وہ باقی چیزیں ہیں وہ بھی آنی ہے. یہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے اپنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعی وہ اس کی کیا ہے، وہ صرف آپٹکس کے لیے ہے یا سبسٹینٹیو پالیٹکس ہے. میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں کوئی سبسٹینٹیو پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے، اور جو اس وقت ہو رہا ہے زیادہ تر اپوزیشن کا، اور اس وقت وہ زیادہ تر ریٹرک کے اوپر ہے. اور یہ جو زیادہ تر یہ جو اے پی سی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، چلیں اس میں اے پی سی بھی ایڈ کر دیں کہ اگر ریٹرک ہے آپٹکس کے لیے ہے تو اے پی سی صرف آپٹکس کے لیے ہے، کیونکہ اگر آپٹکس کے لیے ہوئی صرف پھر تو حکومت کو نقصان، اپوزیشن کو نقصان ہے کہ اگر وہ ملیں اتنا بڑا ایونٹ کریٹ کریں اور وہاں سے خالی ہاتھ باہر نکلیں، حکومت گرائے بغیر، گرانے کی کسی فیصلے کے بغیر نکلیں گے تو نقصان ہے اپوزیشن. نہیں وہ اس میں دیکھیں نا اصل میں پرابلم کیا ہے اس وقت. پرابلم یہ ہے، اور اگین آپ تینوں کو چونکہ زیادہ ذرا اس کا اندازہ ہوگا اور آپ اس کو زیادہ بہتر اینالائز کر سکیں گے. ابھی آپ دیکھیے فرینکلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنڈی میں، لاہور میں، پنجاب میں، وہ تو شادی ہال میں بھی جلسہ نہیں کر سکتی. اس وقت جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جو پی ایم ایل این ہے، وہ لوگ، مریم نواز شریف ان میں وہ واحد لیڈر ہے جو شاید کسی جگہ کے اوپر کچھ لوگ اکٹھے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. شہباز شریف کی حالت بھی کو بلاول بھٹو سے یا پیپلز پارٹی سے مختلف نہیں ہے لاہور میں. دیکھیں مفاہمتی سیاست بڑی اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہمیشہ رسوا کرتی ہے. جارحانہ سیاست میں آپ ہار کر بھی کبھی نہیں ہارتے. جس طرح اٹیک کو بہترین ڈیفنس سمجھا جاتا ہے، سیاست میں لوگ اسے پسند کرتے ہیں. یعنی بہادر لوگوں کو لوگ عوام پسند کرتے ہیں جو بزدلی اور مفاہمتی سیاست کی بجائے دبنگ سیاست کریں. تو مسلم لیگ نون کے مخالفین اگر مریم نواز کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی کہ مریم نواز بھی جارحانہ سیاست کر چکی ہیں، اور آج بھی ان سے یہ توقع ہے کہ جب بھی مریم نواز بولے گی تو اس کے لہجے میں ڈر، خوف اور مفاہمت کا عنصر غالب نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ شہباز شریف کو سیاست نہیں آتی یا وہ جارحانہ سیاست کر نہیں سکتے، لیکن لگتا یوں ہے کہ ایک طویل عرصہ حکومت میں رہنے کے بعد ان کے اندر کی انقلابی روح پرواز کر چکی ہے. ورنہ جس سیاستدان کو یہ تانا مل جائے کہ وہ عوام کو باہر نہیں نکال سکتا، وہ کم از کم اتنا تو ثابت کر سکتا ہے کہ اس میں عوام کو باہر لانے کی صلاحیت ہے. تو شہباز شریف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اپوزیشن نے پچھلے 2 سال میں مفاہمت یا مفادات کی سیاست خود کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں ہے. تو 2-4 آوازیں اپوزیشن کے ساتھ زیادتی پر آواز بلند کر رہی تھی، وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ جنہیں خود اپنی حالت بدلنے کا شوق نہیں، ان کی لڑائی کوئی کیوں لڑے گا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کراچی کی بات کریں گے. کراچی سے آوازیں آ رہی ہیں جی، کراچی کو فوج کے حوالے کیا جائے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. اب کچھ کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سراج قاسم تیلی بڑے معروف کراچی کے بزنس مین ہیں. ندیم علی کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے فوج کے حوالے سے یہ کہا کہ کراچی کو فوج کے حوالے کرنا چاہیے. تو پہلے سن لیتے ہیں کیا کہا سراج قاسم تیلی نے، اس کے بعد بات کرتے ہیں. ہے کہ دیکھو کراچی وہ شہر ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے. اکنامیکلی اتنا ریونیو دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. مگر اگر آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ندیم ملک صاحب آپ کراچی آؤ، میں آپ کو روڈوں کا حال دکھاتا ہوں کراچی کے انڈسٹریل زونز کا. آپ کو یہاں سیوریج سسٹم تباہ ہے، یا ہر چیز تباہ ہے. یہ بارشوں میں جو ہوا، اور یہ ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہم شور کرتے ہیں، کوئی ہماری سنتا نہیں ہے. اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اب یہ این ڈی اے میں کو کہا ہے اور انہوں نے صفائی شروع کی ہے، اور وہ نظر آنے لگی ہے، اس لیے کہ اتنا کچرا نکل رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور ہم یہ کہتے رہے کہ بھائی اس کا کچھ کرو. اب یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو 25-30 سال سے یہاں حکومت کرتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے بس کا رب نہیں رہا، اور یہ انہوں نے جو بھی کیا ان کو اللہ پوچھے گا. مگر یہاں پہ اب فوج کو لانے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ فوج کے انفراسٹرکچر کو ریبلڈ کر دے، یہ روڈ شوڈ واپس بن جائے، یہ سیوریج سسٹم بن جائے،
یہ نالے صاف ہو جائے. تو کتنے سال کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ اور 5 سال لگیں گے. اتنا خراب ہے یہ سب کچھ, اور اس کی صفائیاں سب ہو جائے, اور اس دوران کوئی بھی ایک سسٹم فیوچر کے لیے بنا لے. اس لیے کہ دیکھیں کراچی کو اس طرح, تو اس دوران جو وہاں پر حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ آپ کیا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کیا جائے؟ وہاں تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے نا, فوج بلائیں گے تو حکومت کو کیا کریں؟ یہ الیکٹڈ گورنمنٹوں کی خوبی سے تو یہ ہوا ہے نا, 25-30 سال سے یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کر رہی ہے نا. دیکھیں ایک طرف تو یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ نواز شریف نے کچھ نہیں کیا, صرف پل اور سڑکیں بنائی, اور دوسری طرف یہ شکوہ ہے کہ ان کے یہاں پل بھی ٹھیک نہیں, سڑکیں بھی ٹھیک نہیں. یعنی صرف سڑکوں کی تباہی اور صفائی کے ناقص انتظامات کی بنیاد پر یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ کراچی کو 5 سال کے لیے فوج کے حوالے کر دیا جائے, کیونکہ کراچی بہت ریونیو دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سڑکیں کتنی ضروری ہوتی ہیں. اب کراچی کو فوج کے حوالے کرنے کے مطالبات کئی بار سامنے آ چکے ہیں, اور کئی بار فوج کراچی جا بھی چکی ہے. ایک طویل عرصے سے کراچی میں رینجر تعینات ہے. ایک زمانے میں جب لا اینڈ آرڈر بڑا خراب تھا اور کراچی کے اندر قتل و غارت بہت تھی, تو کراچی میں بار بار آپریشن کیے گئے, فوجی عدالتیں بنائی گئی. کراچی میں امن و امان بہتر بنانے کے لیے کم از کم 3 بار جو مجھے یاد ہے آپریشن کیا گیا, لیکن اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے. وہاں جو لوگوں میں شکایات پیدا ہوئی. یہ درست ہے کہ جو کام سول اداروں کو کرنے چاہیے, سول حکومت کو کرنے چاہیے, وہ کام فوج کو کرنا پڑتے ہیں. اب یہ نالوں کی صفائی فوج کا کام نہیں تھا, لیکن فوج کو کرنا پڑا ہے. سول حکومت چاہتی, سندھ حکومت چاہتی تو کیا مسئلہ تھا؟ یہ جتنا انہوں نے سٹاف اس وقت لگا ہوا ہے نالے صاف کرنے میں NDMA کا, اتنا سٹاف وہ خود ارینج کرتے اور صاف کرا لیتے. تو سول حکومتوں کی ناکامی کی وجہ سے فوج کو آگے آنا پڑتا ہے. لیکن کسی جمہوری حکومت کو ہٹا کر اگر فوج کو انتظام دیا جائے گا تو اس سے بہت سی متنازع چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو آج ویسے بھی ملک کے جو حالات ہیں اس پر مجھے تو یقین یہ ہے کہ اگر فوج پورے ملک کا بھی اقتدار سنبھال لے تو شاید لوگ بہت زیادہ ریزنٹمنٹ نہ کریں اور سکھ کا سانس لیں. اب آپ کو بتائیے جی, احتساب عدالت نے غیر قانونی پلاٹس الاٹ کرنے سے متعلق ریفرنس پر سابق وزیر نواز شریف کے پیش نہ ہونے پر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. نئے پروسیکیوٹر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ 1 ارب 73 کروڑ 60 لاکھ کی اراضی کی الاٹمنٹ اور ایگزمپشن میں کرپشن کی گئی ہے. یہ 12 مارچ 2020 کو ایک انکوائری شروع کی گئی تھی جس میں نواز شریف کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ جی سابق وزیر اعظم نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بغیر کسی عوامی مفاد کے اراضی الاٹ کی ہے. تو ان کی جانب سے پلاٹوں کی الاٹمنٹ اور ایگزمپشن قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے. نیب کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف نے بادشاہی طرز حکمرانی سے بطور چیئرمین LDA قانون کی دھجیاں اڑائیں. نواز شریف کے اقدامات سے سڑکیں اور گلیاں تک من پسند افراد کو سونپ دی گئی. نواز شریف نے من پسند فرد کو نوازنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, تو اختیارات کا کثرت سے غلط استعمال کیا گیا ہے. عدالت میں کیس چل رہا ہے تو عدالت نے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. یہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہے, اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو پھر انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا, لیکن نواز شریف تو ملک سے باہر ہے. اب یہ ایک اور کیس ہے, یعنی وہ جو کہتے ہیں کرپشن, تو اب یہاں پہ اختیارات کا ناجائز استعمال, تو اختیارات کے ناجائز استعمال پہ ایک اور کیس, وہ کیس بھی ایک سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کے خلاف ہے. احتساب عدالت نے PSO ریفرنس میں, یعنی PSO کا ایک ریفرنس تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم نے غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں, تو ان میں شاہد خان عباسی سمیت 4 افراد پر فرد جرم عائد ہوئی ہے. تو کراچی کے احتساب عدالت کے روبرو یہ کیس لگا ہوا ہے جس میں سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی, سابق سیکرٹری پیٹرولیم ارشد مرزا, سابق MD PSO شیخ عمران الحق اور چیف فائنانس آفیسر یعقوب ستار پیش ہوئے. اور سابق وزیر اعظم پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ جی آپ نے غیر قانونی طور پر اپائنٹمنٹ کی ہے. تو 4 افراد کورٹ میں موجود تھے, ان پر فرد جرم عائد کیا گیا. پوچھا گیا جی کہ آپ نے جرم کیا ہے, تو شاہد خان عباسی نے کہا کہ چلے کرپشن کا نہیں, مجھ پر یہ تو الزام نہیں کہ میں نے کرپشن کی ہے, صرف اختیارات کا ناجائز استعمال ہے, اور جب یہ کیس چلے گا تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ لوگوں کو میرٹ پہ بھرتی کیا. تو فرد جرم عائد ہو گئی ہے, 27 اگست کو اس پر دوبارہ کارروائی ہوگی. لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ کے قریب کل رات بیک ٹو بیک 2 دھماکے ہوئے, اور ان دھماکوں کے نتیجے میں 100 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, جبکہ 4000 سے زائد لوگ زخمی ہیں. یہ بہت ہی
زبردست دھماکے تھے. بیروت سے تقریباً 240 کلومیٹر دور تک ان دھماکوں کی شدت محسوس کی گئی. دھماکے اس قدر شدید تھے کہ میلوں دور تک عمارتیں لرز اٹھی. بندرگاہ کے علاقے میں کئی گاڑیاں اڑ کر عمارتوں کی تیسری منزل پر جا گری. یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ تو یہ اتنے خوفناک دھماکے تھے. پہلے یہ سمجھا گیا کہ شاید لبنان میں جو حزب المجاہدین ہے یا دوسری جو حزب اسلامی ہے اور تنظیمیں برسر پیکار ہے شاید انہوں نے یہ واقعہ کیا یا اسرائیل پہ یہ الزام آیا کہ انہوں نے کیا. لیکن جو لبنان کی وزارت داخلہ انہوں نے اپنا موقف اس پہ دیا ہے, ان کا موقف ہی درست سمجھا جائے گا کیونکہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے. لبنان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ دھماکے بندرگاہ پر موجود امونیم نائٹریٹ کے پھٹنے سے ہوئے. بندرگاہ پر تقریباً 2785 ٹن امونیم نائٹریٹ یہ 2014 سے موجود تھا. 2014 میں لبنان کی حکومت نے یا لبنان کے جو کسٹم حکام ہیں انہوں نے ایک جہاز پکڑا تھا. اس جہاز میں سے یہ اتنا بڑا یعنی 2785 ٹن امونیم نائٹریٹ یہ پکڑا گیا تھا تو انہیں سیز کر لیا گیا. اس کے بعد بندرگاہ کے اوپر جو جہاں پہ اسلحہ ڈمپ کیا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے تو یہ امونیم نائٹریٹ کی بڑی مقدار وہاں پر موجود تھی. تو وہاں پہ پہلے کسی وجہ سے یعنی جو اطلاعات ہیں کہ جی کوئی شخص ویلڈنگ کر رہا تھا تو ویلڈنگ سپارک ہوا, کسی پہلے ایک دھماکہ ہوا جو کہ وہ بھی اچھا خاصا دھماکہ تھا. لیکن جو دوسرا دھماکہ ہوا وہ پھر وہ جو امونیم نائٹریٹ کا ذخیرہ تھا اس نے پھر سب کچھ اڑا کے رکھ دیا. تو اس کے علاوہ جتنا وہاں پہ بندرگاہ پہ اسلحہ تھا وہ تو بالکل زیرو ہو گیا. تو لبنان کے وزیر اعظم حسن دیاب نے یہ بتایا کہ یہ دھماکے اسی گودام میں ہوئے جہاں گزشتہ 6 برس سے یہ امونیم نائٹریٹ رکھا گیا تھا. بیروت کے جو لوگ ہیں یا بیروت کے گورنر انہوں نے کہا جی یہ بالکل ایسے تھا جیسے ہیروشیما پہ ایٹم بم کا حملہ ہوا تھا. ان دھماکوں کے بعد سے لبنان میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے کئی ممالک نے اس پر لبنان کی حکومت سے اظہار ہمدردی افسوس بھی کیا ہے. یعنی یہ اتنا خوفناک حادثہ ہے جس سے پوری دنیا دہل کر رہ گئی ہے. لبنان میں ابھی شاید چونکہ واقعہ تازہ ہے تو شاید ایک آدھ دن کے بعد اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑے پیمانے پر یہ تباہی ہوئی ہے. بہت ہی ہیوج ایکسپلوژن تھا. بہت سے لوگوں نے جنہوں نے نہیں دیکھا کہ ہیروشیما ناگاساکی پہ جب بم گرا تھا تو کیا ہوا تھا, یہ منظر دیکھنے کے بعد ان کو کم از کم ریکال ہو سکتا ہے کہ اس کی ہلاکت افرینی کیا تھی یا کیا ہو سکتی ہے. اور اب کچھ کرونا اپڈیٹ آپ کو دیتے ہیں. ملک بھر میں کرونا کے کیسز میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید کمی ہوئی ہے. مزید 675 نئے کیسز آئے ہیں. لیکن آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کرونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے. 15 افراد جامع ہوئے مزید اور ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 2,81,136 ہو گئی ہے. اموات 6,014 ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ اموات پنجاب میں, اس کے بعد سندھ میں اموات ہو رہی ہے. کرونا سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ کہ کراچی پرائیویٹ اسکول ایکشن کمیٹی نے اور اسکول فیڈریشن نے 15 اگست سے نجی تعلیمی ادارے یعنی پرائیویٹ اسکول کھولنے کا اعلان کیا ہے. کراچی پریس کلب میں ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے نجی تعلیمی اداروں کی خبر گیری نہیں کی تو پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں, یعنی اسکول مالکان کے پاس اب گزر بسر کے لیے کچھ نہیں ہے. تو 3-4 مہینوں میں اسکول کے مالکان کہتے ہیں جی کہ مالکان خود محنت مزدوری پہ اترے رہے, یعنی آمدنی بالکل نہیں رہی. 74% والدین بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں. ان رہنماؤں کے مطابق آن لائن تعلیم اور تعلیم گھر اور ٹی وی یہ سب فلاپ ڈرامے ہیں, ان سے کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی. تو 15 اگست سے اسکول کھولنے کا حکومت اعلان کرے ورنہ ہم خود اسکول کھول دیں گے. تو فیڈریشن کے صدر کاشف مرزا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ اسکول کھولنے والے اداروں کو قانونی تحفظ دیا جائے گا اور ان کے لیے ایک لیگل سیل قائم کر دیا گیا ہے. اگر ہمیں روکا گیا تو ہم پھر لانگ مارچ کریں گے. پنجاب حکومت نے شادی ہال اور ریسٹوران کھولنے کی سفارش کر دی ہے. لاہور میں ایک اجلاس ہوا انسداد کرونا کمیٹی کا, کابینہ کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں کہا گیا جی کہ وفاقی حکومت کو SOPs کے تحت شادی ہال, ریسٹوران, سیاحتی مراکز, سینما, تھیٹر, کلبز, پارکس, کاروباری مرکز اور کھیلوں کے میدان کھولنے کی سفارش کر دی ہے. ویسے بھی آج ہم نے جو ریلیاں دیکھی اور ملک بھر میں دیکھا کہ لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب کرونا شاید اتنا نہیں ہے. حکومت بھی جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا کیسز نہ ہونے کے برابر ہے, کم ہو گئے, تو پھر اب شادی ہال کو اور تھیٹر کو
آرٹسٹوں کے کو بند کرنے کا یا ان کے سینما ہالوں کو بند کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔